हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सितारों के मुताल्लिक़ लोगों के अक़ाइद बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सितारों के मुताल्लिक़ लोगों का नज़रिया ये होता है कि ये इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा मुअस्सिर हैं और मुअस्सिर बिज़्ज़ात हैं। अब हर बंदा अखबार खोलता है, डाइजेस्ट खोलता है या नेट पे या टीवी पर स्टार के मुताल्लिक़ देखता है कि मेरा स्टार कौन सा है और मुझे आज का दिन या ये हफ़्ता कैसा गुज़रेगा। अब ये मर्द औरतें जो है बाज़ तो ऐसे हैं वहमी किस्म के कि वो हर वक्त जो है अपने स्टार के मुताबिक जो है हफ्ता देखते रहते हैं, फिर अपने कामों को तरतीब देते हैं कि मेरा सितारा ये है, ये दिन मेरे लिए, ये हफ्ता मेरे लिए नहस है या खुशबख्ती का है। एक बंदा मुझे कहने लगा मैं डील बिज़नेस की अपना स्टार देख कर करता हूँ, तो मैं वरना मीटिंग ही नहीं करता, सफ़र ही नहीं करता। अब ये ऐसे आज लोगों की एक बड़ी तादाद है जो इस तरह अकायद के अंदर मुब्तला है। ला नौआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि स्टार जो है, सितारों की जो गर्दिशें हैं, बुर्ज जो हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है इंसानी ज़िंदगी पर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से लाए कि आपका कौल है, आपने फरमाया कि सितारों की 3 अक़साम हैं। हज़रत क़तादा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े शागिर्दों में से हैं और मशहूर ताबी हैं, और आप फरमाते हैं कि सितारों की 3 जो है उनकी अक़साम हैं। अगर आप स्टार से कुछ लेना चाहते हैं तो उसको 3 दर्जों में रखा गया है। एक दर्जा है कि फरमाया, कुरान कहता है कि हमने सितारों को बुर्ज बनाए, इनको बुर्ज कहा और इनको आसमान की जीनत बनाया। अब ये जीनत हैं आसमान की, खूबसूरती हैं। दूसरा फरमाया कि वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजा, ये आयत तलावत फरमाई हज़रत क़तादा ने, फरमाया कि ये आसमान वज़य्यन्नाहा, ये जीनत है आसमान की, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों को काला आसमान नहीं लगता अंधेरे में, बल्कि वो एक रोशन लगता है। दूसरा फरमाया इल्ला मन खतिफ़ल खतफ़ता फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब, कि ये एक दुमदार सितारा है जो जाके शिहाब साक़िब जला देता है उन शयातीन को जो जिन्नात आसमान पे जाते थे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के ऐलान से पहले। तो वहाँ जाके आसमान से इल्मे गैब की खबरें सुन लेते थे, क्योंकि फ़रिश्तों की आदत है कि जब अल्लाह उन्हें ऑर्डर करते हैं तो वो अल्लाह के रोब और दबदबे की वजह से, अल्लाह की अज़मत की वजह से यूँ जो है सुकड़ते हैं कि चिड़िया जितने बन जाते हैं, और फिर वो आसमान पर नीचे आते हैं मलाए आला पर। वहाँ आकर वो आपस में मुज़ाकरा करते हैं कि एक फ़रिश्ता कहता है बताओ अल्लाह ने क्या ऑर्डर दिया कि ज़मीन पर क्या करना है, बारिश बरसानी है, किसी की औलाद होनी है, किसी को एक्सीडेंट होना है, किसी का घर बनना है, किसी का बिज़नेस ज़वाल पजीर होना है। अब ये सब चीज़ें तो फ़रिश्ते आपस में मुज़ाकरा करते हैं कि फ़लाँ बंदे के साथ ये होना है, फ़लाँ के साथ ये होना है, फ़लाँ शहर पे अज़ाब आना है, फ़लाँ जगह पे बारिशें होनी हैं, फ़लाँ जगह पे कहत पड़ना है। जब वो आपस में मुज़ाकरा आसमान पहले पर आकर नीचे कर रहे होते हैं तो यहाँ से जिन्नात जाकर उनकी बातें सुन लेते हैं। ये आसमान पे नहीं जा सकते, आसमान के करीब जाते थे तो आवाज़ें इनको आती थी, कुछ बातें सुन लेते थे, कुछ नहीं सुन सकते थे। वो नीचे आकर अपने काहिनों जादूगरों के दिमागों पे, दिलों पे या उनकी ज़बान पर जारी करते थे और वो बताते थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब वो इस तरह बताते थे तो लोग समझते थे कि ये इल्मे गैब है, ये फ़लाँ को पता। कुछ बातें गलत, कुछ सही बता देते थे। जब हजूर का नबूवत का ऐलान हुआ तो एकदम आसमान पर खतिफ़ल खतफ़ता फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब, जब ये ऊपर जाते थे फ़अत्बअहु तो इसके पीछे जिन्नात के आता था शिहाबे साक़िब, दुमदार सितारा। तो सहाबा ने पूछा तो आपने ये तशरीफ़ फरमाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे बाद
میرے آنے کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، جنات اوپر نہیں جا سکے، جنات حیران ہو گئی یہ کیا ہو گیا، ہم پہلے جاتے تھے آرام سے، اب ہمیں روک دیا گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا جاؤ پھیل جاؤ، دیکھو انقلاب آیا ہے کوئی، انہیں نہیں پتا تھا، علم غیب تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ دیکھیں جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے، اگر ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور ظہور ہو گیا ہے، حضور کو نبوت مل گئی ہے، وہ تشکیلیں ہو گئیں، پھیل گئے دنیا میں۔ تہامہ وادی پر وہ جماعت گزر رہی تھی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا، یہ انہوں نے عجیب قرآن سنا، اور وہ کہنے لگے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تو وہ کہنے لگے انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے پہلے موسیٰ کلیم اللہ، یعنی وہ یہودی جن تھے، اور وہ کہنے لگے یہ موسیٰ علیہ السلام کی اترنے والی کتاب کی طرح کی ہے، تو یہدی الی الرشد، یہ ہدایت کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ اب یہ آسمان پر جو ہے دمدار ستارے جو چھوڑے جاتے ہیں، یہ اس وجہ سے اب یہ سٹار کا جو معاملہ ہوا یہ کلوز ہو گیا۔ اب ستارہ ٹوٹتا ہے، ایک جو ستارے ہیں برج اس کے کتنے ہیں؟ 12 منزلیں پہلے معاشرہ عرب میں تھی، انہوں نے طے کی ہوئی تھی، اب اس کو 12 برج کہا جاتا ہے۔ اب لوگوں نے ایک اپنا ذہن بنا لیا، کہتے ہیں جی یہ سرطان ہے، یہ زہرہ ہے، یہ عقرب ہے، یہ جدی ہے، اب وہ اس طرح، یہ اسد ہے، یہ ثور ہے، اب ان کو نام دینے شروع کیے، 12 برج 12 سٹار۔ لیکن یہ 12 جیسے گھنٹے ہیں آپ کے رات دن کے، 12 گھنٹے 12 برج، سورج کی گردش، چاند کی گردش کو انہوں نے کیا تھا۔ اب جس کے شکل ایک ہے بکری کے بچے جیسی ہے، جدی اس کو کہا گیا۔ ایک سے جو سٹار ہے برج، اس کی جو ہے وہ بیل جیسی ہے، اسے ثور کہہ دیا گیا۔ اب ایک جو ہے کیکڑا جیسا ہے، اسے سرطان کہا گیا۔ ایک شیر جیسا ہے، اسے اسد کہا گیا۔ اب یہ نام اس کو دیے اس کی مناسبت کی وجہ سے۔ اب لوگوں نے اس کو اپنے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیا، جی آپ کا سٹار یہ ہے، آپ پیدا جولائی میں ہوئے، آپ جون میں ہوئے، آپ دسمبر میں ہوئے، آپ کا میرا بتائیں جی میں نومبر میں پیدا ہوا، آپ کا یہ سٹار ہے اور آپ کے حالات ایسے ہوں گے۔ اب وہ بندہ بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ مزدور آدمی ہے اور اس کا سٹار بزنس مینوں والا ہوتا ہے، لیکن وہ مزدور ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ دھوکے ہیں سارے، کوئی پیدائش کا تعلق نہیں ہے اس سے، کوئی اس کا زندگی پر اثر نہیں پڑتا۔ تیسری چیز امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، امام بخاری جو لائے، آپ نے فرمایا کہ یہ رہنمائی کے لیے ہیں۔ ستارے کیا ہیں؟ رہنمائی کے لیے ہیں۔ اب یہ رہنمائی کیا ہے کہ آج لوگ ان سے رستہ تلاش کرتے تھے، پہلے اس سے مشرق مغرب کا پتہ کرتے تھے، اور نمازوں کے اوقات دیکھتے تھے، دن کا لمحے کو، رات کے لمحوں کو دیکھتے تھے، اور کشتی میں، بحری جہاز میں رستہ تلاش کرتے تھے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے یہ تو سٹار کی جائز ہیں، لیکن آپ اگر کہیں کہ میرا کاروبار کیسا ہوگا، میری شادی کیسی ہوگی، ہمارے ستارے نہیں مل رہے، بعض لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی ہمارے ستارے ملا دیں، یہ کفر ہے۔ جو آپ کو کہے جی آپ کے ستارے نہیں مل رہے، آپ کی شادی کامیاب نہیں ہوگی، وہ سب سے بڑا لعنتی، جھوٹا، دھوکے باز، جادوگر ہے۔ ستارے کیسے ملتے ہیں؟ ستارے ملانے والی یہ کون سا، نہ قرآن میں حقیقت، نہ شریعت کے کسی جگہ اس کی حقیقت ہے۔ پھر آپ کہیں جی مجھے میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیں، یا مجھے میرا ستارہ دیکھ کر بتائیں میرے احوال زندگی۔ وہ کہتا ہے جی میں ستاروں کا علم جانتا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں آپ کے احوال، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو کسی نجوم کے ماہر کے پاس گیا، چاہے وہ ماہر تھا یا نہیں، اس نے سچ بولا یا نہیں، لیکن جانے والے کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں، میں آپ کو علم غیب کی باتیں نہیں بتاؤں گا، آپ مجھ سے علاج کرانے آئے ہیں جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ میں آپ کو ماضی کی آپ کے احوال دیکھ کر کہ آپ پر جادو ہے ختم کریں، جنات کا اثر ہے ختم کریں، کوئی بیماری ہے اس کا قرآنی علاج بتائیں، کہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا، آپ کی شادی کا ہوگی یا نہیں ہوگی، کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ خبریں ہم نہیں دے سکتے۔ یہ علم غیب ہے، اسے علم نجوم کہتے ہیں، یہ ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو ہم علاج کی حد تک ٹھیک ہے، جیسے ستاروں کے لیے رستے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اس سے یہ کہیں، اب دیکھیں مسند احمد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بارش ہوتی ہے
تو کچھ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، کچھ مومن رہتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ کہا بارش بعض کہتے ہیں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ کافر ہو گئے، اور جو کہتے ہیں اللہ نے بھیجی وہ مومن ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے دن فجر کی نماز ہمارے نبی علیہ السلام نے پڑھائی تو آپ نے سلام پھیر کر فرمایا لوگوں آج جو ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، کچھ لوگ مومن رہے کچھ کافر ہو گئے دنیا میں۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ جنہوں نے کہا کہ بارش اللہ کے امر سے ہوئی وہ تو مومن ہیں، جنہوں نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ ایمان کھو بیٹھے۔ اب جو بندہ کہتا ہے جی فلاں ستارہ یہ بختوں والا ہے، فلاں جو ہے اب یہ ساعت متعین کر دی گئی، میں نے یہ بڑا علم سیکھا ہے جفر کا الحمدللہ، مجھے اس پہ بڑی مضبوط دسترس ہے، اور میں چونکہ سیکھا اس لیے ہے کہ میں ان کے لوگوں کے چکر فراڈ جو ہمارا طبقہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اس لیے سیکھنا یہ جائز ہے۔ تو میں نے الحمدللہ اس پر بڑی ابجد کے حروف پر، جفر کے علوم پر، اور ہاتھ کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بڑے ماہر تھے، اور میں نے ان کی کتابیں بہت عربی والی بھی الحمدللہ بڑی پڑھی ہیں، اور اگر امام راضی کو کوئی بندہ پڑھ لینا ستاروں کا ان سب چیزوں کی حقیقت جان لے گا۔ آپ کا قول ایک ساری چیزیں ختم کرتا ہے۔ آپ کا قول کیا ہے؟ جو لوگ اپنی زندگی کھپاتے ہیں نا ستاروں کے علم کے لیے، اور جی مجھے ستاروں کا علم حاصل ہو جائے، 100 سال بھی لگے رہے نا تو یہ قول ہے امام راضی کا، یاد رکھ لیں کہ ستاروں کا کوئی علم نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، یہ ظنی علم ہے، ظنی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کرکٹ میچ ہار جائیں گے وہ جیت جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں نا، تکا چھوڑتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کو کہتے ہیں حال ایسا ہوگا، حکومت ایسی ہوگی، ٹی وی پہ بیٹھ کے جی فلاں پامسٹ آئی ہے، عورت مرد وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ سارے ظنی یعنی گمانی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی تکا صحیح ہو جاتا ہے، کبھی صحیح نہیں ہوتا، جب صحیح ہو جاتا ہے تو بیجا بیجا، اور اگر صحیح نہ ہو تو وہ سکرین سے ہی غائب۔ تو ہمارے لوگ بیوقوف۔ یاد رکھیں امام راضی نے کیا کہا، جملہ یاد کر لیں، مفیدہ غیر معلوم ومعلومہ غیر مفید۔ کا جو علم نجوم کا حصہ مفید ہے نا وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جو پتہ ہے وہ مفید ہی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ آج کل علم نجوم کے ماہر بنے ہوئے ہیں، وہ جو دعوے کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے ایمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اور جو ہونا چاہیے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو فائدے مند ہے۔ آپ بتائیں، ان سے پوچھیں ستاروں کی چالیں بتائیں، آپ بتائیں ابھی کون سا وقت ہے، یہ رستے تلاش کرتے ہیں۔ جیسے آج مصنوعی سیارے ہیں، سیٹلائٹ کا نظام ہے، جیسے آپ کی لوکیشن ٹریس ہوتی ہے، یہ ایک رستے کے لیے ٹھیک ہے، مصنوعی ستارے انہوں نے بنا لیے۔ لیکن آپ اگر کہیں کہ میرا سٹار بتائیں جی، میرے یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، میرا یہ دن کیسا گزرے گا، اب یہ جو ہے یہ گمان لا نوع، آپ نے فرمایا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ستاروں کے علم کے پیچھے نہ جائیں، نہ ستارے ملائیں، نہ شادی کے لیے ستارے ملائیں، یہ ہندو کا طریقہ ہے، اور یہ پنڈت سے ملواتے ہیں ستارے۔ آپ پوری دنیا کے ہندو کو دیکھ لیں، وہ پنڈت کے پاس جاتے ہیں، پنڈت جی ہمارے ستارے ملا دیں، تو پنڈت ان کو کہتا ہے آپ کا یہ ساعت جو ہے، یہ برج، یہ سٹار کا ٹائم ہے، یہ آپ کے لیے نحس ہے، یہ شادی کے لیے بہتر ہے، اور آپ کے ستارے نہیں ملتے، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں شادی۔ تو یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ، سارے بول لیں مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بس بات سمجھ آ گئی سب کو؟ میں نے بڑی مختصر اور تفصیلی بات کر دی ہے، سمندر کو سمجھ لیں کہ آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ نہ نجومیوں کے پاس جانا ہے، نہ ستاروں کا نکلوانا ہے، نہ مستقبل کے حال پوچھنے ہیں، نہ اپنی قسمت کا حال ستاروں سے لینا ہے۔ حضرت ابراہیم، جس آدمی نے، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جس آدمی نے ستاروں کے متعلق عقیدہ رکھا اس نے قوم ابراہیم کی طرح بت پرستی کی۔ اب قوم ابراہیم سب سے بڑی ستاروں پہ یقین رکھنے والی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب میلے پہ نہیں جا رہے تھے تو آپ نے یوں دیکھا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، تو آپ نے یہ جملہ کہا ستارے کو دیکھ کر کہ میں بیمار ہوں۔ وہ بیمار نہیں تھے، یہ نہیں کہا قوم تم سب بیمار ہو نا شرک کے، تو میں تمہارے اندر رہ رہا ہوں تو میں بھی اسی طرح ہو چکا ہوں، اثر آ چکا ہے، تو اس لیے تم جاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ اب فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، جب آپ غار سے باہر نکلے اندھیرا تھا تو آپ نے دیکھا آسمان پہ ستارہ ہے، رأى کوكبا، آپ نے ستارے کو دیکھا،
قال ان کا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، ستارے کو مشکل کشا سمجھا۔ جب وہ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، لا احب الآفلین، آپ نے کہا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، اللہ ڈوبتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک بات پتہ چلی، اب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دن اچھا ہو جائے، کوئی آپ کو کہے یہ آپ کا ستار نحس ہے، آپ کا ہفتہ اچھا ہو جائے، آپ کا کسی سفر کام شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، کہیں بھی سفر پہ جا رہے ہیں، تو آپ یہ آیت کریمہ سورہ حجر کی آیت نمبر 16 آپ نے ایک بار بس پڑھ لینی ہے۔ آپ کا سفر بھی نحس نہیں ہوگا، آپ کا کوئی کام بھی منحوس نہیں ہوگا، رکاوٹ میں نہیں آئے گا، کوئی ستارہ نہ دیکھیں، کوئی چال نہ دیکھیں، کوئی وقت کو دنوں کو نحس نہ سمجھیں، بلکہ یہ آیت خالی ایک بار پڑھیں جو قرآن نے بتائی ہے ستاروں کے متعلق، وہ آپ کو زندگی میں رونق لے آئے گا، برکت لے آئے گی۔ وہ آیت نمبر 16 سورہ حجر، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بس اتنا پڑھ کے آپ وہ کام شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سہولتیں آ جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔